देखिए, कहते हैं अगर कोई नमाज पढ़ रहा है और किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया तो हुक्म शरअ तो ये होता है कि फ़ौरन नाम सुनकर सरकार को नाम अक़दस सुनकर दुरूद पाक पढ़ना वाजिब होता है। तो नमाजी के अभी तो नहीं कर सकता, बाद में करे। तो देखें, बाद में भी वाजिब नहीं है, असल में उस पर उस वक्त मुतवज्जे हुआ शरई हुक्म, लेकिन शरई उज़र था तो बाद में करना कोई वाजिब नहीं था। बाद में उसके लिए मुस्तहब हो जाता है। अगर वो नमाज ख़त्म करके उस जो नाम अक़दस सुना था उसके जवाब में दुरूद पढ़ना चाहे तो फ़कत मुस्तहब है। मुस्तहब का मतलब नहीं भी पढ़े तो गुनाहगार नहीं, लेकिन पढ़ेगा तो सवाब मिलेगा, तो अब वाजिब नहीं। इसी तरह तिलावत कुरान का भी यही हुक्म है। अगर दुआ मांग रहा है, इसका भी ये हुक्म है कि दुआ में, वैसे तो दुआ में करने तो हर्ज नहीं है कि तिलावत कुरान में तो मुनासिब नहीं था कि रोक कर, लेकिन दुआ मांग रहे हैं और किसी ने अगर सरकार का नाम लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें, इसमें दुआ में ही बरकत पैदा होगी तो दुआ में कोई मसला नहीं है। बाकी दो के अंदर तो बाद में आप करें, यही मुस्तहब है, और नहीं भी किया तो गुनाहगार नहीं होंगे। ये कहते हैं कि क़यामत में हम सब मौजूद होंगे तो ये एक शेर जो कहा जाता है कि काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। तो ये काश क्यों कहते हैं कि जी काश, वहाँ तो हम मौजूद ही होंगे, तो काश तो वहाँ होता कि हम मौजूद नहीं हैं, वो आएंगे, काश हम वहाँ मौजूद होते। देखें, इस काश का ताल्लुक़ इस मिसरे से नहीं है, वो आगे से है कि अल्लाह तबारक व तआला, फिर शायरी कहते हैं कि अल्लाह ताला मुझे कहे कि हाँ भाई अब आप सलाम पढ़ें तो फिर मैं उसको पढ़ूँ। यानी उस काश का ताल्लुक़ अगली उस ख्वाहिश से है, उस तमन्ना से है कि जिस तरीक़े से दुनिया में हम बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अदब के साथ एक तस्वुर कायम करके सलातो सलाम पढ़ते हैं, जैसे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कुदरत से हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं, ऐसे ही मैदान माशरे में जब वो हिस्सी तौर पे, फ़िज़िकली तौर पे सामने मौजूद हों तो अल्लाह तबारक व तआला काश हमें मौका अता करे कि हम उनकी बारगाह में खड़े होकर सलातो सलाम पेश करें। तो ये है मतलब मसला, तो इसलिए इसमें कोई हरज नहीं है। एक ही कहते हैं कि शेर था, किसी बच्ची ने मुझसे पूछा था कि अरे तू जिनकी है नात पढ़ता वही तो लेंगे हिसाब तेरा, ये शेर कैसा है? देखें, शेर मतलब शरई नुक्ता निगाह से तो बिल्कुल ठीक नहीं है कि हिसाब किताब अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में लेगा। मैंने किसी हदीस में नहीं देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिसाब किताब लें, अल्लाह ताला अपने हबीब को ये मनसब सौंप दे कि आप हिसाब किताब ले लें उम्मत का। ऐसा नहीं है, हिसाब किताब अल्लाह तबारक व तआला लेगा। हाँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म और इज़्न से शफाअत फरमाएंगे, ये बिल्कुल है। तो इसलिए ये जितने शेर लिखने वाले अक्सर शायर होते हैं, कोई नाराज़ भी ना हो कोई भाई, ये साहिब इल्म नहीं होते, इनको ज़्यादा शरीयत का इल्म भी नहीं होता। ये बाद औक़ात अपने जोश में और अक़ीदत के इजहार के लिए बहुत सी चीज़ों को इस तरह शेर की शक्ल में ढाल देते हैं जैसे वो एक अक़ीदा हो, और फिर खुश इल्हान नात खान जब उसको पढ़ता है तो हमारी आवाम उसे एक अक़ीदा समझ के कबूल कर लेती है, और इससे ख़राबी पैदा होती है कि फिर वो ऐसा मुआशरे में रासिख़ हो जाता है कि लगता है कि जैसे ये ऐसा ज़रूर होगा। जैसे ये एक शेर है कि ये सरकार की महफ़िल है, इसमें सरकार का आना लाजिम है। ऐसा नहीं है, लाजिम है नहीं है। अगर अल्लाह ताला के रसूल चाहें, अल्लाह ताला की अता से, उसके इज़्न से कहीं पे भी तशरीफ़ ले जा सकते हैं। ये हज़ारहा मामलात से और अकाबरीन से साबित है कि सरकार तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन लाजिम होने का मतलब ड्यूटी, कि जहाँ आपने महफिल की, सरकार की ड्यूटी है कि वहाँ पे आएँ, मादल्ला सुम्मा मादल्ला, ऐसा नहीं है। अब एक शायर ने किस नीयत से लिखा, उसके पीछे क्या उसके तसव्वुरात थे, लेकिन बहरहाल हुक्म तो ज़हरी अल्फाज पे लगता है, उन ज़हरी अल्फाज के मुताबिक ऐसा नहीं है। अब ये आम हो चुका है, बाज़ लोग तो ये कुर्सी रख देते हैं, खाली कुर्सी, कहते हैं सरकार आएंगे इस महफिल में और इस पर कुर्सी पे बैठेंगे, हालांकि ये हमारा अकीदा नहीं है। इसी से फिर हमारी तरफ बिदअत की निस्बत होती है। इन्हीं चीज़ों के जब दलाइल पूछे जाते हैं, दलाइल होते नहीं हैं, नाक़िस सी बातें की जाती हैं, तो कहा जाता है कि इनके नज़रियात की बुनियाद, इनके अकायद की बुनियाद कुरान और हदीस पर नहीं है, बल्कि अपने जोश अकीदत पर है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस तरह के अशार खुसूसन पब्लिक में हरगिज़ ना पढ़े जाएँ कि जिनका मफ़हूम ज़ाहिर शरअ से टकराता नजर आए। एक ये बहन ने पूछा था कि क्या मखसूस अय्याम में ख़वातीन आयत करीमा का विर्द कर सकती हैं? बहन नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये बतौर वजीफ़ा नहीं पढ़ते, इसको बतौर आयत यानी कुरान की नीयत से ही पढ़ा जाता है, और हालत हैज़ में औरत को ज़बान से कुरान पढ़ना हराम होता है, लिहाजा वो बहनें ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, अगर आपको मुरव्वतन ऐसी महफिल में जाना ही पड़ जाए तो फिर आप आयत करीमा ना पढ़ें, आप दुरूद पाक पढ़ लें, आप कलीमा पाक पढ़ लें, दूसरी ख़वातीन आयत करीमा पढ़ रही हों, आप ये दीगर अज़कार इलाहिया पढ़ लें जो कुरान के अलावा हैं, वो पढ़ लें आप, तो इंशाअल्लाह कुछ मसला नहीं होगा। ये किसी ने पूछा है कि क्या बड़े लड़के यानी बालिग लड़के अपनी बूढ़ी वालिदा के साथ एक ही बिस्तर पे सो सकते हैं? देखें, सोना तो मना होगा, लेटना मना नहीं है। अगर वालिदा बूढ़ी हैं तो बच्चा साथ में लेट सकता है,
اگرچہ مطلب بستر علیحدہ کرنے کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10 برس کا بچہ ہو جائے تو اس کا بستر علیحدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن جیسے ویسے ہی ماں کے پاس کبھی لیٹ جاتے ہیں، ماں سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے، دیگر چیزیں اس میں وہ چل جاتا ہے۔ سونے کا میں نے اس لیے عرض کیا کہ سونے میں آدمی عالم ہوش میں نہیں رہتا، کون برابر میں ہے کون نہیں بعض اوقات یہ بھی یاد نہیں رہتا، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی صورتحال ہو جائے کہ غیر شعوری طور پر آدمی کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے کہ جس کا مطلب جو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ خواب میں تمام معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس میں اجتناب کرنا ہوگا۔ نے پوچھا کہ جھوٹا خواب بیان کرنا کیسا ہے؟ جھوٹا خواب بیان کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جھوٹا خواب بیان کیا اس سے کہا جائے گا کہ وہ جو کے دانے کے اندر گرہ لگائے اور وہ نہیں لگا سکے گا، یعنی اس کو عذاب ہوگا، شدید قسم کا عذاب اور طویل عذاب ہوگا، عذاب کی طوالت کی طرف یہ اشارہ ہے۔ تو یہ بعض اوقات اپنے پیر کے لیے جھوٹے خواب گھڑ کے بیان کر دیتے ہیں، اپنے بارے میں جھوٹے خواب بیان کر دیتے ہیں، یا محفل کے اندر مرکز نگاہ بننے کے لیے معاذ اللہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے، جھوٹا خواب بیان کر دیتے ہیں، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ یہاں تھوڑی سی آپ کی واہ واہ ہو جائے گی، لیکن میدان معاشر میں ذلت و رسوائی ہے، اس لیے ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ کسی بچے نے پوچھا کہ اگر کوئی پیگنٹ خاتون ہو اور وہ اس پیگننسی میں دین کے اچھے کام کریں تو کیا بیبی خوبصورت ہوتا ہے؟ تو اس سے بچے کی خوبصورتی پر تو کوئی تعلق اس کا نہیں ہے، ہاں خوبصورتی پر ہو سکتا ہے کہ ماں جب اچھے کام کرے، اپنے آپ کو گناہ سے بچائے تو اس میں ایک روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے، نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور یقیناً اس کے اچھے اثرات بچے پہ مرتب ہوں گے، اور وہ بچہ جب انشاءاللہ دنیا میں آئے گا تو اس کے کچھ نہ کچھ اس کے جو ماں کے اچھے کام کیے ہوں گے ان کے اثرات سے اس پر ایک پازیٹیو اثر مرتب ہوگا اور وہ نیکی کی طرف مائل ہوگا۔ اس کے برعکس اگر عورت گناہ کرے، خراب کام کرے تو اس کے بھی اثرات بچے پہ مرتب ہوتے ہیں، اور شروع سے ہی بچے جو ہیں وہ خراب بھی نکل سکتے ہیں، لیکن خوبصورتی کا تعلق اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے لیے دوسرے ٹوٹکے وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے ناریل، کچا ناریل کھانے کو کہتے ہیں کہ بکثرت اگر کوئی عورت پریگنینسی میں کچا ناریل کھائے لیکن ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کہ کسی اور وجہ سے وہ باعث ضرر نہ ہو تو اس کی وجہ سے بچے جو ہیں گورے بھی ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں۔ لیکن ایک اور جو عورتیں خواتین کرتی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہونے لگے جاپانی، چائنیز اور فلاں بچوں کی فوٹویں لگا لیتے ہیں بہت سارے، اور کہتے ہیں بچوں کو دیکھیں گے نا تو بچہ خوبصورت ہوگا۔ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ دیکھنے سے بچے خوبصورت ہو جائیں، بلکہ اس طرح کی تصویریں لگانا تعظیماً یہ گناہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق جس گھر میں کتا تصویر یا حالت جنابت میں کوئی شخص ہو اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس لیے ایسی تصویریں وغیرہ ہرگز نہ لگائی جائیں۔ یہ کہتے ہیں ایک پوسٹ میرے پاس آئی، مجھے بھی بھیجی تھی، اس میں یہ لکھا تھا کہ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر ہو جاؤ کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ ایسا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں اب یہ ہمارے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بزرگان دین کے اقوال زرعی پڑھتے ہیں نا تو ان کو بھی جوش چڑھتا ہے کہ یار ہم بھی کوئی ایسا قول بیان کریں کہ لوگ پڑھیں اور کہیں یار بہت بڑے بزرگ کا قول ہے، لگتا ہے یہ مجھے بھی بھیج دیتے ہیں ایسے، اور عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں نے کئی لوگوں کو پکڑا، میں نے کہا یہ کسی بزرگ کا قول تو نہیں ہوگا، یہ تو آپ ہی کا قول لگ رہا ہے، تو کہتے ہیں ہاں یہ میں نے بنایا تھا۔ یعنی اس کا سطحی پن جو ہے وہ اتنا ہوتا ہے، اور اسی سے ان کی سمجھ اور عقل کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ بزرگوں کی نقل کرتے ہوئے قول تو آپ نے وضع کر لیا لیکن اس کے وزن کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کہ کتنا ہلکا سا قول آپ نے لکھا ہے، اپنی دانست میں آپ اس کو بہت وزنی اور بہت مضمون کی گہرائی والا سمجھ رہے ہیں، اسی سے پتہ چلا کہ آپ کی عقل ابھی کامل نہیں ہے۔ اسی طرح اس شخص نے ایسا کیا۔ دیکھیں کسی یہ کہنا کہ کافر ہو جاؤ منافق سے بہتر ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جہنم میں اس کا درجہ کم ہوگا، منافق گہرے درجے میں ہوگا، یہ کھلم کھلا کفر کی دعوت ہے، اور کفر پہ راضی ہونا ہے۔ جس نے ایسا لکھا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ رضا بالکفر کفر، کفر پر راضی ہونا کفر ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے شخص کو چاہیے تجدید ایمان کرے، تجدید نکاح کرے، جن کو پتہ ہے کہ اس نے یہ پوسٹ بنائی ہے اور وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا سوشل بیک آؤٹ کریں تاکہ اس کو غلطی کا احساس، اس سے بات چیت چھوڑیں، اس سے میل ملاپ ترک کریں، کیونکہ جو اتنا دلیر ہے کہ کافر ہونے کی دعوت دے رہا ہے، چاہے منافقت سے نفرت کی وجہ سے دے رہا ہو، تو کیا کفر کم گندی چیز ہے؟ یہ نہیں کرو، یہ گندگی میں مبتلا ہو جاؤ۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ شراب پینا بہت برا ہے، نشے میں ایسا کر دیتا ہے آدمی، اس سے بہتر ہے زنا کر لو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیسے زنا کی دعوت دے سکتے ہیں؟ تو یہ کفر تو زنا سے بھی بدتر چیز ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ نہ مانے تو ایسا کریں، اور جن جن نے اس پوسٹ کو آگے بھیجا وہ سب کے سب تجدید ایمان اور تجدید نکاح کریں۔ اور جسے میں نے پہلے کہا کہ جب ہم کسی گناہ جاریہ کو کرتے ہیں تو اس کا تدارک کرنا ہم پر لازم ہوتا ہے، لہذا سب کو فوراً سے پیشتر یہ مسئلہ بتائیں کہ ہم نے اس طرح غلطی کی ہے، یہ کفر ہے۔ آپ نے بھی اگر آگے بھیجا ہو تو آپ بھی تجدید ایمان تجدید نکاح کریں۔ اس سے آپ ذرا اندازہ کریں کہ بعض اوقات ایک خرابی کتنے لوگوں کی آخرت کی بربادی کا سبب بن جاتی ہے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ وہی جو میں اکثر کہتا ہوں، علم کی کمی۔ آپ علم سیکھیں، اگر آپ نے عقائد سیکھے ہوتے، کفر و اسلام کی پہچان آپ کو ہوتی،
عقائد کفریہ کلمات کفر کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے تو کبھی بھی ایسی چیز نہ لکھتے نہ اس کو آگے فارورڈ کرتے. تو بہرحال یہ حکم شرع تھا، ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا. یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کینیڈا میں ہیں، وہ کراچی میں مجھے پیسے بھیج دیتے ہیں کہ کسی بھی غریب فیملی کو آپ دے دیجیے گا، اور رمضان میں، اور یہ زکوٰۃ کے ہوتے ہیں، تو میں سال بھر تک اس پیسے کو اپنے پاس رکھتا ہوں اور تھوڑا تھوڑا غریبوں کو دیتا رہتا ہوں. تو یہ سال بھر تک اپنے پاس رکھنا اور حساب میں کرتا رہتا ہوں کیسا ہے؟ اس کا میں جواب دیتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ جو سوال تھا کہ کینیڈا سے بھائی رمضان میں زکوٰۃ بھیجتے ہیں کہ غریبوں میں تقسیم کر دیں، کہتے ہیں میں پورے سال اپنے پاس رکھتا ہوں، تھوڑا تھوڑا دیتے رہتا ہوں حتیٰ کہ اگلا رمضان بھی آ جاتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھیے کہ جب مستحق موجود ہو تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی میں ایک دن کی بھی تاخیر کرنا گناہ ہوتا ہے، ایک دن کی تاخیر کرنا بھی. اب آپ یہ کہیں کہ میں مخصوص غریب کو ہی دوں گا اور زکوٰۃ پوری سال تک میں جمع کر کے رکھوں، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. وہ غریب کا حق ہے، مخصوص غریب کا نہیں ہے. اگر آپ کسی فیملی کی امداد کرتے ہیں اور اس کے سالانہ امداد کرتے ہیں، ہر سال دیتے ہیں، تو ایک امید وابستہ ہو جاتی ہے. تو پھر آپ یوں کریں کہ پورا سال کے جو دینا ہے ان کو یکمشت دے دیں اور اس زکوٰۃ کو اپنے پاس سے فوراً ختم کریں. آپ تو اچھا سمجھ کے دے رہے ہیں کہ بھی رکھیں، کوئی آئے گا میں دیتا جاؤں گا، لیکن ان بھائی کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر ہو رہی ہے، وہ تو خیر دے چکے ہیں، لیکن ادا نہیں ہوگی. اگر ان کو پتہ ہے طریقہ کار تو ان کے اوپر بھی گناہ اور وبال ہو سکتا ہے اور آپ پر بھی ہوگا. تو اس لیے فوراً سے پیشتر اس زکوٰۃ کو آپ ادا کریں. جو مخصوص فیملیز ہیں ان کو فوراً دیں، اور اس کے علاوہ بچتا ہے تو انتظار نہ کریں کہ کوئی آئے تو میں اس کو دوں گا، بلکہ آپ خود تلاش کریں. دیکھیں جہاں غربا وغیرہ موجود ہیں، ہزار لوگ موجود ہیں ہمارے کراچی میں، تو اتنے ہیں کچھ انتہا نہیں، تو ان بیچاروں کو سفید پوش لوگوں تک فوراً سے پیشتر پہنچائیں. بہرحال اس انتظار میں کہ غریب ملتا جائے گا تو دیتا جاؤں گا، زکوٰۃ روکنا یہ شرعاً صحیح نہیں ہوتا. کسی نے پوچھا ہے کہ مسلمان 25 دسمبر کے علاوہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کسی بھی نبی کا میلاد منا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں کسی کی بھی پیدائش کی خوشی جائز اور شرعی طریقے سے منانا شریعت منع نہیں کرتی ہے، لیکن چونکہ اگر کوئی اور قوم ہے اور کوئی دن ان کے مذہبی معاملات کے لیے مختص ہے تو پھر اس لیے مشابہت کی وجہ سے منع کیا جائے گا کہ بھئی ایک مذہبی تہوار کے اندر اگر آپ بھی اس طرح کا کوئی معاملہ کریں گے تو ایسا لگے گا جیسے اس مذہبی تہوار میں آپ بھی شریک ہیں. کیونکہ ہر مذہبی تہوار جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات سے متصادم نہ ہو. اگر ٹکراؤ نہ ہو تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن عموماً ٹکراؤ ہوتا ہے عقائد کے اندر، سوچ اور فکر کے اندر. اس کے پیچھے جو لاجک ہوتی ہے اس کی وجہ سے پرابلم یہ ہوتی ہے اگر ہم بھی اس طرح کرتے ہیں تو پھر ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جس سوچ اور فکر کے ساتھ دوسرا کر رہا ہے ہم بھی کر رہے ہیں، اور یہ مناسب نہیں ہوتا. تو چنانچہ اس پرٹیکولر ڈے میں نہیں، اس کے علاوہ تمام نبی ہمارے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے، موسیٰ علیہ السلام ہمارے ہیں. جیسے ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مناتے ہیں ایسا ان کا بھی منا سکتے ہیں. لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں ان کا میلاد منانے پر طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. کوئی شرک کہتا ہے، کوئی بدعت کہتا ہے، کوئی ناجائز کہتا ہے، وہاں سے جواب آتے ہیں، وہاں سے کویسچن آتے ہیں. آپ یہ اور مطلب یہ کہ میلاد منانا شروع کریں گے تو اس میں اور پھر مسائل پیدا ہوں گے. تو چلے نبی کریم کا منا لیں، باقی کا اعلانیہ طور پہ کرنے کی کوئی حاجت نہیں. اپنے گھر میں اگر کرنا چاہیں تو آپ خوشی منا سکتے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ پھر اس میں نئی نئی پھلڑیاں نکلیں گی اور مسائل پیدا ہوں گے. نئی چیز جتنی دینی حوالے سے مارز وجود میں نہ آئے یہ بیسٹ ہے، جتنا پہلے ہے اس پر عمل کر لیں یہ بہت بڑی بات ہے. یہ کہتے ہیں کہ کسی نے یوں کہا کہ یہ جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس ہوتی ہیں اس کے آخر میں کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ عقیدہ یہ ہے کہ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف لے آتے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے سب کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیا واقعی ایسا عقیدہ ہے اور کیا اس طرح کا گمان کرنا میلاد کرنے والوں کے سلسلے میں درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باعطائے الہی، یہ تو ہمارے عقیدے میں شامل ہے، باعطائے الہی پوری کائنات میں جہاں چاہے تشریف لے جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے لے جا سکتے ہیں. جیسے قبور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ ما كنت تقول فی حق هذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. اور لفظ حاذا جو یہاں استعمال ہوا ہے، هذا الرجل، حاذا محسوس مبصر کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی ایسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جس کو آپ محسوس کر رہے ہیں، جس کو آپ دیکھ رہے ہوں. اور یہ اس میں اشارہ قریب ہے،
یعنی قریب کوئی چیز موجود ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نتیجہ نکلا کہ جب ہم قبر میں جائیں گے اور تیسرا کویسچن ہوگا، اس وقت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اقدس کے ساتھ بالکل ہمارے سامنے ہوں گے، محسوس ہوں گے، یعنی ان کے جسم کی خوشبو بھی ہم تک پہنچ رہی ہوگی اور بالکل قریب ہوں گے، اور ان کو پہچاننے کی یا ان کے بارے میں سوال کرنے کا معاملہ ہوگا، پہچان کی دعوت دی جائے گی۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ علماء جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں جب تک ظاہری مفہوم لینے میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو، مجازی مفہوم کی طرف نہیں جایا کرتے۔ تو لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پہ تشریف لے جاتے ہیں، لیکن یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ جب میلاد کی محفل ہوتی ہے تو ضرور سرکار وہاں تشریف لاتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ نہ یہ عقیدہ ہے کہ میلاد کی محفل کے آخر میں صلاۃ و سلام سے پہلے سرکار تشریف لاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے، ہمارا یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پوری محفل میں بھی اگر آپ کھڑے ہونا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اکابرین نے لکھا جیسے ذات کی تعظیم ہوتی ہے ایسے ہی ذکر کی تعظیم ہوتی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی طور پہ تشریف لاتے تب بھی ان کے استقبال کے لیے ادباً کھڑے ہوتے، تو جب ان پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو احتراماً جب جیسے ذات تشریف لاتی تو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، ایسی ذکر کی تعظیم میں آخر میں کھڑے ہو کر سلام پڑھا جاتا ہے، نہ کہ ذات کی تعظیم، نہ کہ واقعی ذات وہاں پہ موجود ہے۔ تو یہ بس عقیدہ ہوتا ہے۔ اب کوئی اس پہ اعتراض کرے کہ پھر شروع سے کھڑے ہو جاؤ، تو آپ کھڑے ہو جائیں۔ وہ حرج کی وجہ سے نہیں کرتے کہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی محفل ہے تو لمبا پورا کھڑا کرنا دشواری ہوگی، تو اس لیے تھوڑے سے آخر کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں استقبال کے لیے، اور اس میں کوئی شرعی طور پہ قباحت نہیں ہے، لہذا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے۔ کہتی ہیں کہ ایک والدہ تھیں اور 2 بیٹیاں، انہوں نے اپنی زمین ایک مدرسے کے لیے وقف کی، تو ایک بیٹی نے دل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تو میری یہ جو زمین میں نے وقف کی اس کو قبول کر لے، چاہے مدرسے میں واش روم ہی کیوں نہ بنے، تو اگر واقعی وہ واش روم بن جاتے ہیں تو کیا اس لڑکی کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو بالکل دیکھیں، جو بھی آپ نے رفع عامہ کے لیے کام کیے ہوتے ہیں، چاہے ایک واش روم ہی آپ بنا دیں، وہ بھی مطلب آپ کے لیے کسی نہ کسی لحاظ سے کار ثواب ہی ہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن بہرحال اگر وہ مدرسے کے اندر کی جگہ ہو، اس میں بچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوں تو اس کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے اب ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ہم بڑے ناقص قسم کے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی وسعت ہم نہیں جانتے ہیں، صحیح معرفت الہی ہمیں حاصل نہیں ہوتی ہے، تو ہم کم چیزوں کو ذکر کرتے ہیں کہ یار زیادہ کریں گے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نہ کرے، اللہ تعالیٰ نہ دے، تو بھی کم مانگ لو، یہ تو نہیں منع کرے گا۔ یہ مطلب یہ کہ عجیب قسم کی صورتحال ہے۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت ہی بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، بہت ہی سخی بادشاہ ہو، جو آپ مانگنا چاہیں وہ آپ کو دے دیتا ہے، زمینیں، ہیرے، جواہرات، پیسے، اور آپ وہاں پر جا کے سوچیں کہ یار ایسا نہ ہو کہ زیادہ مانگو تو نہ دے، تو آپ نے کہا جی بادشاہ سلامت آپ تھوڑی سی اپنے محل کی مٹی مجھے دے دیں، اٹھا کے آپ مٹی لے کر آ گئے، تو یہ آپ کو جاہلی لوگ کہیں گے کہ پاگل ہی کہیں گے کہ اتنا بڑا آپ کو موقع ملا مانگنے کا اور آپ نے نہیں مانگا۔ بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانہ میں بڑی وسعت ہے، ہمیشہ بڑی چیزیں مانگا کریں۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھیں، وہ ان کا گھر نہیں تھا، کرایہ کا گھر تھا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہتے تھے اللہ تعالیٰ تو مجھے گھر دے دے، ٹوٹا پوٹا ہی دے دے۔ اب ٹوٹا پوٹا مانگنے کی کیا حاجت ہے، انہیں سمجھایا جاتا تھا، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں بھائی چلو ٹوٹا پوٹا ہی مل جائے۔ ان کو شاید یہ امید ہی نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کچھ دے گا۔ کچھ عرصے بعد ان کو گھر مل گیا، کسی کو ایسا اسباب بن گیا کہ پیسے آگے گھر خریدا، ٹوٹا پوٹا گھر ملا، تو وہ بعد میں کہتے تھے کاش میں اچھا ہی مانگ لیتی۔ تو اس لیے یہ ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ماد اللہ ثم ماد اللہ ایسا سمجھتے ہیں جیسے ایک عام آدمی کے پاس جا کے کم قرضہ مانگے تو شاید ہی دے دے، زیادہ مانگیں گے تو بولے گا بھائی تم اتنا زیادہ مانگ رہے ہو، یہ میں نہیں دیتا ہوں، اس لیے کم مانگ لو۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ اچھی چیز مانگیں اور وسعت کے ساتھ مانگیں، وہ دینے والی ذات ہے، وہ آپ بالکل بے فکر ہو کر کرنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال بچی نے جیسے اس کی ذہنی وسعت تھی ویسا کیا، تو مدرسے میں اگر واش روم بنے بھی تو اس کا ثواب ملے گا، لیکن اچھی چیزیں مانگا کریں۔ ایک کویسچن یہ ہے، یہ بھائی نے انڈیا سے کال کی کہ یہاں مسلمان بہنیں جو ہیں اپنے مسلمان بھائی کو ہی راکھی باندھتی ہیں، تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں یہ راکھی باندھنا جو ہے یہ غیر مسلمین کا قومی شعار ہے، مذہبی شعار تو نہیں ہے لیکن قومی شعار ہے، اور اس قسم کے شعار سے انسان کو بچنا چاہیے۔ لیکن جس طرح کے حالات آج کل ہیں، اگر کسی آپ ایسے ماحول میں ہیں کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں اگر کسی کا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو آپ نگاہوں میں آ جاتے ہیں اور آپ کو اس مذہب والے اپنے سے نفرت کرنے والا شمار کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کو نگاہوں میں لے لیا جاتا ہے، پھر کبھی بلوہ ہوتا ہے، ہنگامے ہوتے ہیں تو ان پر خاص طور پر نگاہ رکھی جاتی ہے کہ یہ ایسے لوگ تھے جو اس ہماری ایکٹیویٹی میں شامل نہیں تھے، اس کا مطلب ہے یہ خراب لوگ ہیں،
غلط قسم کے ہیں، ہمیں غلط سمجھتے ہیں اور پھر وہ حملے وغیرہ کر دیتے ہیں، اس طرح کے خوف کے باعث اگر کوئی ظاہری طور پہ ان چیزوں کو اختیار کر لے اس میں شرعاً حرج نہیں. لیکن اگر آپ کے اطراف میں ماحول پرامن ہے، مثال کے طور پہ ہیں آپ اس ملک کے لیکن آپ یو کے میں رہتے ہیں، یو ایس اے میں رہتے ہیں، وہاں پہ آپ چاہیں کہ ان رسومات کو ادا کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ مذہبی ہمارا اسلام کا شعار نہیں ہے، یہ کسی اور قوم کا قومی شعار ہے، پھر اس سے آپ کو اجتناب کرنا ہوگا.